बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तदवीर मीडिया नेटवर्क पर मैं हूं आगाज़ साजिद शाह। नाज़रीन, आज बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के हवाले से। पाकिस्तान के आइन में जो फंडामेंटल राइट्स डिस्कस्ड हैं उनकी हदूद व क़यूद क्या हैं, कहाँ पर जो आइन की हदूद शुरू होती हैं, आइन के अंदर जो बुनियादी हकूक़ डिस्कस्ड हैं उनकी हदूद शुरू होते हैं और कहाँ पर वो ख़त्म होती हैं। क्या कोई शख्स आज़ादी इज़हार के राय के नाम पर किसी भी शख्स के हकूक़ पामाल कर सकता है, किसी फोरम पर किसी भी वक्त किसी के ख़िलाफ़ कुछ भी कह सकता है। इसके साथ साथ बात करेंगे 2007 में जिस तरीके से वकला तहरीक मुतहर्रिक हुई और जब भी आइन की पामाली की बात हुई, आइन में बहरान आया, इसके हवाले से बात हुई तो वकला ने अपना किरदार अदा किया। लेकिन अब की दफ़ा देखने में आ रहा है कि कुछ वकला तकसीम नज़र आ रहे हैं और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट भी, जुडिशरी भी जिस तरीके से कुछ हद तक बेनकाब हुई है और उनमें जो तकसीम है वो वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। तो इस हवाले से वकला का आइंदा का लायामल क्या होगा, इस हवाले से बात करने के लिए प्रोग्राम में हमने दावत दी है सरदार गज़नफ़र ख़ान, एडवोकेट हाई कोर्ट, आप प्रिंसिपल रावलपिंडी लॉ कॉलेज भी हैं और गज़नफ़र लॉ फर्म के बानी हैं। आपने कारपोरेट सेक्टर में और लेबर लॉस के हवाले से काफ़ी काम किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। तो सबसे पहले बात करूंगा कि हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स की बात करती हैं। आइन के अंदर फंडामेंटल राइट्स डिस्कस्ड है, लेकिन हम आज़ादी इज़हार राय के नाम पर किसी वक्त किसी भी फोरम पे कुछ भी कह देते हैं। और मैं स्पेसिफ़िकली बात करूंगा सियासी जमातों के हवाले से कि क्या इनके लिए भी कोई हदूद व क़यूद मुकर्रर हैं? शाह साहब, आइन जो है वो 1973 उसका आर्टिकल 8 से 28 तक पाकिस्तान के सिटीज़न्स के फंडामेंटल राइट्स जो है वो डिस्कस किए गए हैं और ये बुनियादी हुकूक अदा करता है। लेकिन पाकिस्तान के आइन में जब फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, बुनियादी हुकूक दिए गए, तो इसके अंदर ज़िम्मेदारियों का उस तरह तयन नहीं है जिस तरह चाइना के आइन के अंदर है या रशियन आइन के अंदर है कि वहाँ जो राइट अगर दिया गया है तो साथ सब्जेक्ट टू लाइबिलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यहाँ सब्जेक्ट टू लॉ तो किया गया है पाकिस्तान के आइन में। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के आइन के फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में यहाँ सब्जेक्ट टू जब लॉ किया गया तो उसमें कहा गया कि आप आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते, आप सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बात नहीं कर सकते उसके ख़िलाफ़, और आप डिसेंसी से बाहर नहीं जा सकते। यानी वो जो इखलाकी कदरें हैं उनको आप पामाल नहीं कर सकते। बदकिस्मती से वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में इस वक्त जो माहौल है और उसमें जो सूरत-ए-हाल सामने आ रही है वो बड़ी गंभीर किस्म की है। और सियासी जमातें हों, सोसाइटी का कोई भी सेगमेंट ले लें तो अदम बर्दाश्त आपको नज़र आता है। जिसमें आप डिसेंसी की बात की है, डिसेंसी का स्टैंडर्ड क्या है? क्या डिसेंसी का हर एक का अपना एक स्टैंडर्ड है या डिसेंसी के लिए आप गैर पार्लिमानी अल्फाज जो अब ख़ास तौर से हम देख रहे हैं, पीटीआई का दौर हुकूमत जब आया या 2014 का धरना आया, उसके बाद से हम देखते हैं कि वो सियासी इख्तलाफ इस कदर बढ़ गया और उसके बाद इख्तलाफ में एक दूसरे की को लेट डाउन करने के लिए हम कुछ भी कह सकते हैं किसी भी फोरम पे जाके। तो आप समझते हैं कि ये स्टैंडर्ड मुनासिब है इज़हार आज़ादी राय के नाम पर? नहीं, इसको बहरहाल ख़त्म होना चाहिए और ये रोल प्ले कर सकती हैं सियासी क़यादत जो है। खुसूसन मैं इस वक्त ज़िक्र करूँगा पाकिस्तान की जितनी बड़ी सियासी जमातें हैं उनके जो क़यादत है उनको वज़ात ख़ुद भी और उनकी जो सेकंड लाइन की लीडरशिप है ये एजुकेट करना पड़ेगा अपने वर्कर्स को, ताकि ये जो सोसाइटी के अंदर रिफ्ट आ गई है और एक दूसरे की जो पगड़ियाँ उछाली जा रही हैं तो ये कम हुई। पाकिस्तान के लिए बड़ी ख़तरनाक है, इसमें बड़ी शदीद किस्म की दरारें हैं और ये आप फिल नहीं कर सकेंगे अगर इसको बर वक्त आपने कंट्रोल ना किया। अच्छा, इसमें कोई खास कोई स्पेसिफिक लॉ मौजूद है इस हवाले से कि देखिए हम हमेशा ये कहते हैं हमें अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए, अपनी इस्लाह करनी चाहिए। अगर हम अपनी इस्लाह ना करना चाहें, क्योंकि इस्लाह का भी हर एक का अपना अपना स्टैंडर्ड है, तो उस हवाले से डेफिनेटली कोई ना कोई लॉ मौजूद रहता है जहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो आप समझते हैं कि एपेक्स कोर्ट्स को इस हवाले से ख़ुद से एक्शन लेना चाहिए और उनकी लिमिट्स एंड बाउंड्रीज डिसाइड करनी चाहिए? देखिए, लॉ तो बहरहाल मौजूद है। आप पाकिस्तान पीनल कोड को देख लें तो उसकी गालिबन सेक्शन 499 जो है वो हत्या इज़्ज़त के ऊपर बात करती है।
ڈیفیمیٹری لاز ہیں لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہیں, اس طرح سے ایگزیکیوٹ نہیں ہوا ہے. ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہے, امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. اگر یہی بات یو کے اندر کی جائے تو آپ نے دیکھا پچھلے عرصے کے اندر بہت سارے ہمارے میڈیا چینلز ہیں جن کو فیک نیوز کے اوپر یو کے اندر انہوں نے پروسیکیوٹ کیا اور ان کے اوپر بھاری بھرکم جرمانے کیے. پاکستان میں ایسا ہے نہیں. جو ہماری کورٹس ہیں وہ اس طرح جو ہے وہ کام نہیں کر رہی, اور اویئرنیس بھی نہیں ہے. لا کی امپلیمنٹیشن, لا موجود ہے, لا تو ہم نے الحمدللہ جب پاکستان بنا 1947 میں تو ہم نے مور اور لیس وہی یو کے جو لا ہیں سارے اڈاپٹ کیے تھے, اور ان میں کچھ تبدیلیاں اگر کی ہیں تو قوانین موجود ہیں. لیکن آپ قوانین بیسک وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہے, الیکٹرانک میڈیا موجود ہے, پرنٹ میڈیا موجود ہے, ادروائز بھی ہم اب سے دیکھتے ہیں کہ وقت جیسے جیسے سسٹم ود دا پیسج آف ٹائم ترقی کر رہی ہیں تو اویئرنیس تو آ رہی ہے. تو اویئرنیس اور کیسے آئے گی, اور کیسے آ سکتی ہے, ایجوکیٹ کیسے ہو سکتی ہے ہم لوگ؟ دیکھیں ڈیبیٹ عام کریں, لیکن ڈیبیٹ پازیٹیو ڈیبیٹ ہو. جس طرح پچھلے عرصے کے اندر کچھ سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے مل کر ایک فورم بنایا اور اس میں ڈیبیٹ ہوئی, اس طرح کی پازیٹیو ڈیبیٹس ہونی چاہیے. وکلا ہیں, سول سوسائٹی ہے, آپ کے جرنلسٹ ہیں, تو یہ ڈیبیٹ اوپن کریں. جس طرح آج ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ سیاسی قیادت کے اندر یا کسی بھی شعبے میں آپ دیکھیں وہ ڈیسنسی نہیں رہی, گفتگو کے اندر وہ ڈیسنسی نہیں رہی. اور جب بھی کوئی بات کرے گا اور کوئی ٹاپک کھولے گا تو ایسے لگے گا کہ شاید میرا موقف ہی ٹھیک ہے اور دوسرے کو رائٹ آف آڈینس ہم دے نہیں رہے. تو رائٹ آف آڈینس دیں, آپ سنیں, اور وہ جو ایک ماحول ڈیبیٹ کا ہے وہ کریٹ کریں, تو امید ہے کہ پاکستان بہتری کی طرف جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, آئینی بحران کے حوالے سے جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن ظاہر ہے جس طرح ڈیلے ہوئے ہیں, اس کے بعد ایک آئینی بحران پیدا ہوتا جا رہا ہے. ہر پارٹی سیاسی جماعت کے نزدیک ان کا اپنا ایک اسٹریٹجی ہے, اپنی ان کی جسٹیفیکیشنز ہیں, ان کے پاس لاجکس ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں, اور دوسری جو سیاسی جماعت ہے وہ آئین کو پامال کر رہی ہے. آئینی بحران اس سے پیدا ہو رہا ہے. سپریم کورٹ کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے, جبکہ سپریم کورٹ کے اندر ہم تقسیم بھی دیکھ رہے ہیں, اور اسی طریقے سے وکلا کے اندر بھی ہم تقسیم دیکھ رہے ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خطرناک سچویشن نہیں ہے, یہ کیسے ٹیکل ہو گیا ایگزیکٹلی اس وقت ہم بڑی ایک خطرناک صورتحال میں ہم سنتے تھے کہ پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے. یقیناً آج نظر آ رہا ہے کہ پاکستان واقعتاً نازک دور سے گزر رہا ہے, کیونکہ تقسیم ہے, وکلا میں تقسیم نظر آ رہی ہے. آپ سپریم کورٹ میں دیکھیں تو ججز کے اندر تقسیم ہے, سیاسی قیادت تقسیم ہے, اور ملک میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے کہ جو ان سب کو ایک جگہ بٹھائے, ایک چھت کے نیچے بٹھا کر ایک قومی ایجنڈے کے اوپر سب کو متفق کرے. ضرورت اس وقت اس بات کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھر کے وکلا وہ یہ کردار ادا کر سکتے ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ جس طریقے سے 2007 میں وکلا روڈز پر آئے اور اس کے بعد الٹیمیٹلی سکسیسفل ہوئے, لیکن اب خدا نخواستہ ایسی کوئی سچویشن آئی تو خود وکلا اس قدر تقسیم ہے کہ شاید کچھ لا حاصل ہی ہو سکے. دیکھیں تقسیم آپ کو نظر آ رہی ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جو ہے وہ خود بذات خود بار ایسوسیشن تقسیم ہے. پاکستان بار کونسل کو آپ دیکھیں تو ان کا اپنا ایک موقف ہے, یعنی بار ایسوسیشن تقسیم ہے, بار کونسلز جو ہے ان کا موقف علیحدہ ہے. ضرورت اس وقت اس امر کی ہے کہ پاکستان کے وکلا اور خصوصاً سینئر وکلا جن نے پاکستان کو سرو کیا وہ سارے اکٹھے ہو کر بیٹھیں اور اس سیاسی قیادت کو بٹھائیں. جس طرح کل پاکستان میں پاکستان کے دستور کی 50ویں سالگرہ بنائی گئی, تو بہت اچھا ہوتا کہ اگر اس میں پی ٹی آئی قیادت بھی بیٹھی ہوتی اور دستور کی سیلیبریشن سارے مل کے کر رہے ہوتے. تو اس طرح کا ایک فورم تشکیل دے کر جلد از جلد آپ اپنے ان اختلافات کو مینیمائز کر کے اور جتنا جلد ہو سکے کنسنسس ڈیولپ کر کے قوم انتخابات کی طرف جائے, تو تبھی جا کے ہم اس ماحول کو. اچھا, بار کی ایک بار پھر بات کریں گے بار کی تقسیم کے حوالے سے. بار کی تقسیم چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں روز بروز چیزیں بے نقاب ہوتی جا رہی ہیں. گزشتہ ہم نے ہفتے دیکھا کہ مریم نواز جو ہیں وہ راولپنڈی بار ایسوسیشن میں آئیں, جبکہ جو شہباز شریف صاحب تھے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کی جانب سے کچھ نہ کچھ وکلا کو پیکیجز فنڈنگ کے نام پر یا لالچ کے نام پر کچھ نہ کچھ دیا جا رہا ہے. تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ان سیاسی جماعتوں کے کارکنان ہیں یا ان کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کو آنا چاہیے بارز میں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ انہی وجہ سے اختلافات بڑھ رہے ہیں اور ان کو نہیں آنے دینا چاہیے؟ دیکھیں بار ایسوسیشن جو ہے وہ ایک قومی فورم ہوتا ہے, وکلا کا فورم تو ہے,
اور ہم نے دیکھا ہے کہ بار کی تاریخ رہی ہے کہ بار سے اٹھنے والی آواز جو ہے وہ قومی آواز بنتی ہے. بار ایسوسیشن کو اپنا رول پلے کرتے ہوئے تمام سیاسی قیادت کو بار ایسوسیشن میں مدعو کرنا چاہیے. اور وکلاء کے اندر اتنا حوصلہ ہے ہمارے وکلاء کے اندر کہ وہ ڈفرینس آف اوپینین بھی ہو تب بھی دوسرے کی بات کو وہ سنتے ہیں اور مہمان کو عزت دیتے ہیں. تو یہ جو سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے وکلاء ہمارے دوست وہ انڈیویجولی اگر سیاسی قیادت کو اگر اپنے طور پہ بار میں مدعو کرتے ہیں تو میرے خیال میں وہاں بار کا اپنا رول محدود نظر آتا ہے. بار کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، بار کی قیادت کو اور تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کو، کہ وہ دیکھیں ایک تو سیاسی جماعت کسی بھی سیاسی جماعت کی قیادت خود بار سے ریکویسٹ کر سکتی ہے کہ میں آپ کی اس بار سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، یا خود بار ایسوسیشن جو ہے وہ سیاسی قیادت کو مدعو کرے. اور ایسا ہوتا رہا ہے. اور بار کی قیادت نے جب مدعو کیا تو سارے وکلاء نے، چاہے وہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، سب نے بیٹھ کے سنا. موقف سے آپ ایگری کریں ڈس ایگری کریں یہ آپ کا اپنا ہے، بٹ یہ جو ہم بار کے اندر سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے ہم وکلاء اپنے تئیں بار ایسوسیشن کی باڈی سے ہٹ کے ہم جو جب دعوتیں دیتے ہیں بلاتے ہیں تو یہ مناسب عمل نہیں ہے. آپ بلائیں، بار کی ایگزیکٹو کے ذریعے بلائیں، اعتماد بھی لینا چاہیے اور بار کی ایگزیکٹو کو یہ رول پلے کرنا چاہیے. بار کی ایگزیکٹو تنازعات سے بچنے کے لیے شاید اوائڈ کر رہی ہے کہ ہم اگر کسی کو بلائیں تو شاید ہمارے لیے مسائل کریٹ ہوں. دلیری کا مظاہرہ کریں اور اپنا جو رول ہے وہ ادا کریں. اچھا آخری چیز بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی جو اس وقت کانٹرڈکشن آ رہی ہے الیکشنز کے حوالے سے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود پاکستان مسلم لیگ نون بلکہ یوں کہیں گے پی ڈی ایم کی جانب سے اسٹریٹ فارورڈ اس کو ریفیوز کر دیا گیا ہے، اس کو انکار کر دیا گیا اور ہر فورم پر اس کو چیلنج کرنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشنز مزید ڈیلے ہوں گے اور اپنے وقت پر ہوں گے یا پاسبلٹی ہے؟ دیکھیں شاہ صاحب، سپریم کورٹ کا آرڈر ماننا ہے چاہے آپ کو پسند ہو یا نہ ہو. اگر سپریم کورٹ کے آرڈر کو آپ نہیں مانیں گے، یہ علیحدہ بحث ہے کہ 3-4 کا آرڈر ہے یا 4-3 کا آرڈر ہے، آپ 3-2 کا آرڈر ہے. آپ نے اگر اس فیصلے سے آپ ایگری نہیں کر رہے تو آپ ریویو فائل کر دیں اور ریویو کے اندر یہ پوائنٹ اٹھا لیں کہ بھائی آپ کے 4 ججز یہ بات کر رہے ہیں، 3 ججز آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں جائیں 90 ڈیز کے اندر. تو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، آرڈر کو آپ کو ماننا پڑے گا. اور آرٹیکل 190 بڑا کلیئر ہے کہ تمام ادارے، ریاست کے تمام ادارے پابند ہیں سپریم کورٹ کے حکم کو ماننے کے. تو اس کے حوالے سے اگر آپ کی کوئی گریوینس ہے، آپ سمجھتے ہیں، یہ قانونی بات میں آپ سے کر رہا ہوں، گریوینس ہیں تو آپ آرٹیکل 190 کو مد نظر رکھیں اور آرڈر کو مانیں. نہیں تو اس کے خلاف آپ ریویو فائل کریں، اور اگر آپ ریویو فائل کرتے یہ پوائنٹ وہاں اٹھائیں. رہی بات الیکشن کی، تو شاہ صاحب ان حالات کے اندر اگر آپ الیکشن میں جاتے ہیں، کسی ایک صوبے میں اگر آپ الیکشن کرا لیں گے، مرکز کے الیکشن نہیں ہوں گے باقی صوبوں میں، تو یہ تنازعات کم نہیں ہوں گے. الیکشن کل کرا لیں، 2 ہفتے بعد کرا لیں، ساری سیاسی جماعتیں آپ بیٹھیں. سمجھتے ہیں واحد حل یہ ہے کہ تمام اسمبلیاں معطل کر دی جائیں، ایک دفعہ نئے سے الیکشن جی سارے بیٹھیں. کل مجھے بڑی ایک اچھی تجویز لگی پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب نے پارلیمنٹ میں کہا پرائم منسٹر کو کہ آپ اپوزیشن سے مذاکرات کریں. یہ سارے بیٹھیں، بیٹھ کے مجھے آپ کو اس قوم کو اس ہیجانی کیفیت سے نکالیں. آپ یقین مانیں ہمارے روز و شب خراب ہو رہے ہیں، ہم سب لوگ بڑی تکلیف میں ہیں. ملک کے حالات کو دیکھ کر مہنگائی کہاں پہنچ چکی ہے، اور پھر سیاسی قیادت اس طرح لڑ رہی ہوگی، سپریم کورٹ آپس میں وہ رفٹ میں ہوگی، وکلا رفٹ میں ہوں گے، تو پھر ملک کا مستقبل خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی روشن نظر نہیں آتا. بہت سب شکریہ، کو بیٹھنا ہوگا. بہت شکریہ جی. بالکل اس وقت پورے ملک کی عوام جو ہے وہ ہیجانی کیفیت کا شکار ہے، اس وقت کنفیوژن کا شکار ہے، کیونکہ ایک طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے لیکن دوسری طرف اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو اس طریقے سے بائی پارٹ الیکشن جو ہیں وہ بھی کسی طرح سے جسٹیفائڈ نہیں، اور وہ مزید ایک بحران شکل اختیار کر سکتا ہے. تو اس کو ڈیفینیٹلی تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کر اس حوالے سے پاکستان کی بہتری کے لیے، خود اپنی بہتری کے لیے، فیوچر کی بہتری کے لیے کوئی نہ کوئی بہتر راستہ نکالنا چاہیے. اسی پیغام کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.